दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। असरार उर्दू के तहत आज हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का सिलेबस सेकंड सेमेस्टर, और यह है माइनर उर्दू का सिलेबस। इसमें है नस्र की इक़साम, ये मेजर उर्दू में भी है और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अलावा ये बहुत सी और यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल है। और साथ ही साथ उर्दू के तालिब इल्म जो MA कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, या जो उर्दू से शगफ रखते हैं वो इसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर दें। जब भी नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा कि नई वीडियो आ चुकी है। आपने मशवरों से भी मुझे नवाजिएगा, इसमें जो जो बेहतरी लाई जा सकती है, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे ये मालूम हो सके कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं। कम से कम अपनी प्लेस का नाम चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नस्र की इक़साम और इसकी तारीफ़, नस्र की क्या इक़साम होती हैं, कौन कौन सी किस्में हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रोज एंड देयर डेफिनेशंस। आमतौर पर ये वो चीज़ें हैं जिसका एग्ज़ाम के हवाले से कभी आ जाए एग्ज़ाम में, या कुछ मैं ये कह लूँ कि उर्दू के तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों से वाकिफ़ हों। क्योंकि जब आप कोई भी नस्र की तहरीर पढ़ोगे तो ये अल्फाज वहाँ आते रहेंगे, और अगर आपका कंसेप्ट इनको लेकर क्लियर नहीं है तो आपको बात क्लियर नहीं होगी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। बहुत आसान है, कोई लंबा चौड़ा आपको किस्सा याद नहीं रखना है, सिर्फ एक समझ रखनी है कि ये क्या क्या है। जैसे देख लीजिए कि नस्र की इक़साम में सादा नस्र होती है। आप ये समझते हैं कि हमारे पास इजहार का जो वसीला है वो दो तरह से होता है, एक नस्र में और एक नज़्म में। तो नज़्म की आप जानते हैं कि काफ़ी इक़साम है जो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ हम नस्र की इक़साम को डिस्कस करेंगे, ना कि इसराफ़ सुखन को डिस्कस करेंगे, यानी किस किस तरह की नस्र लिखी जाती है। एक आ गई सादा नस्र, मकफ़ा नस्र, और मसज्जा नस्र, मसन्यू नस्र, सलीस नस्र, रंगीन नस्र, जिनके मैंने नाम यहाँ नहीं लिखे हैं लेकिन मैं आपको बता रखा हूँ। तो आप इनकी थोड़ा डेफिनेशन देख लीजिए कि सादा नस्र क्या है। उलझने की ज़रूरत नहीं है, रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। जो हम आम बोल चाल की हमारी ज़बान होती है, जो हम आपस में बातचीत करते हैं, तो ये सादा नस्र में होती है। यानी इसमें कोई बनावट नहीं होती, कोई इसमें हम ज़्यादा मुबालगा नहीं करते। अगर चाहे कि हमारी गुफ्तगू में मुबालगा होता है लेकिन वो भी सादा किस्म का होता है। इसमें काफ़िया हम इस्तेमाल नहीं करते, हम इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि ये वज़न में हो, तो इसलिए ये सादा नस्र कहलाती है। और इसका मकसद यही होता है कि कारीन को, यानी कारी को मालूमात पहुँचाएँ। अब अखबार की नस्र को हम सादा नस्र कह सकते हैं, कोई न्यूज़ जो हो उसको हम सादा नस्र कह सकते हैं। यहाँ मैंने ऐसे आपकी समझ के लिए एक बागो बहार का इक़्तिबास लिखा है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि दिल्ली में एक नेक दिल बादशाह रहता था जिसका नाम गुल अंदाम था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम नूर जहां था। नूर जहां बहुत खूबसूरत और बासलाहियत थी। एक दिन बादशाह ने एक ख्वाब देखा जिसमें उसने देखा कि नूर जहां की शादी एक गरीब लड़के से हो रही है। बस ये इसलिए कि आपको समझाने के लिए, बाकी इसको आप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पढ़ने के लिए। अब हम चलते हैं आगे सलीस नस्र। सलीस नस्र ये है जी कि सलीस नस्र ऐसी किस्म की नस्र है जिसे समझना आसान हो। इसमें आसान और आम फहम अल्फाजों और जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। सलीस नस्र का मकसद अपने ख्यालात को वाज़ेह और मौसर तरीके से कारी तक पहुँचाना होता है। सलीस नस्र की कुछ अहम खुसूसियात दर्ज झैल हैं। अब देखिए, सादा नस्र और सलीस नस्र ये करीब करीब का मसला है। सलीस नस्र ये होगी कि इसमें कारी को, सामे को पढ़कर या सुनकर कोई दिक्कत नहीं आती है समझने में।
اس کو ہم سلیس نثر کہتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی وہی ہے جو سادہ نثر کا ہے کہ ہماری بات قاری تک پہنچ جائے۔ اس میں یہ ہے کہ آسان الفاظ کا استعمال ہوگا، سب سے پہلی بات ہے، اور متن تک قاری آسانی سے پہنچے گا، سادہ جملے ہوں گے۔ سلیس نثر میں سادہ اور مختصر جملے استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے متن کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد واضح ترتیب، سلیس نثر میں خیالات کو واضح اور منطقی ہوا لاجک ترتیب میں پیش کیا جاتا ہے، اس سے قاری کو متن کے تسلسل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس نثر میں بالکل قاری کو کوئی دقت نہیں آتی ہے، ایک عام قاری جو پڑھ سکتا ہے وہ بھی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اور رواں دواں سلیس نثر ایک رواں دواں اور دلچسپ ہوتی ہے، میں رکدی نہیں ہوتی، کھردری نہیں ہوتی، کوئی مشکل چیزیں اس میں نہیں ہوتی۔ اس روایت کے آغاز میں رسائل اور جرائد، اخبارات اور رسائل یہ جو تھے ان کا ایک اہم رول اس میں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سلیس نثر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ سلیس نثر ایک اہم ادبی صنف ہے جس کا مقصد اپنے خیالات کو واضح اور مؤثر طریقے سے قاری تک پہنچانا ہے۔ اس میں ہم معاشرے کی بات کر سکتے ہیں، ادب کی بات کر سکتے ہیں، سیاست کی بات کر سکتے ہیں، یہ سب سلیس نثر کے اس میں آئے گا۔ اب اس پہ ہم زیادہ تفصیل سے بات زیادہ آگے اس میں نہیں کریں گے۔ اخبار اور رسائل میں جو مضامین آتے ہیں یہ سلیس نثر میں آتے ہیں۔ تعلیمی کتابیں ہو سکتی ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی کاروباری دستاویز ہو سکتی ہے، تو وہ سلیس نثر میں ہوگی تاکہ عام لوگوں کے ہاں سمجھ میں بات آ سکے۔ اس کے علاوہ اگر ہم چلیں آگے تھوڑا سا، مقفع نثر۔ مقفع نثر جو ہے اس کے معنی ہوئے قافیہ سے نکلی ہوئی نثر، یعنی قافیہ والی نثر۔ اس میں لفظ قافیہ کا بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہے، قافیہ آپ سمجھتے ہیں، اس میں وزن نہیں ہوتا۔ مقفع نثر مقصد عام طور پر قارئین کو تفریح فراہم کرنا یا انہیں کسی موضوع کے بارے میں سوچنے سمجھنے پر مجبور کرنا ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی سنازات سے ایک مثال، دل ہے غمگین آنکھیں ہیں نم، کیا ہو گیا ہے میرے ہم دم۔ اب نم اور دم قافیہ آیا ہے اور وزن میں بھی ہے، تو اس لیے یہ مقفع نثر ہوئی۔ جیسے غالب کئی جگہ لکھتے ہیں کہ آپ دعا کا طالب آپ کا غالب، طالب اور غالب، تو اس میں قافیہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کی نثر کو مقفع ہم کہتے ہیں۔ باغ و بہار میں آپ کو اس کی کئی مثالیں مل جائیں گی، رجب علی بیگ افسانہ آزاد میں کئی مثالیں اس کی آپ کو مل جائیں گی۔ جب کبھی آپ اس طرح کی چیزیں دیکھیں تو آپ اس میں پرکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہو گیا مسجع نثر۔ مسجع نثر وہ ہوگی جو سجی ہوئی، جو بناوٹ والی، جس میں استعارہ ہوگا، تشبیہ ہوگی، مجاز ہوگا، مبالغہ ہوگا، تلمیح ہوگی، تناسب ہوگا، تضاد ہوگا۔ گویا یہ ساری شاعری کے صنائع و بدائع جو ہیں یہ جب کسی نثر میں ڈال دیے جائیں، ویسی نثر کو مسجع یعنی سجی ہوئی نثر ہم کہتے ہیں۔ اور جو سجی ہوئی نثر ہے اس میں زبان و بیان کی ایک چاشنی ہوگی۔ مسجع نثر میں زبان و بیان کی چاشنی اور الفاظ کا اچھا انتخاب اور اسے دلکش اور پر اثر انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ مسجع نثر کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ غالب کی نثر ہے کہ غالب کی نثر اپنے شاعرانہ انداز اور اثر انگیزی کے لیے مشہور ہے۔ اس میں استعارہ، تشبیہ اور مجاز جیسے شاعرانہ صنائع و بدائع بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں۔ اقبال کے ہاں بھی ایسا ملتا ہے۔ آگے میں دیکھتا ہوں کوئی مثال اگر میں نے لکھی ہوگی۔ مخدوم محمد حسین کی نثر اپنے طنز و مزاح اور اثر انگیزی کے لیے مشہور ہے۔ اس میں بھی معاشرت اور مسائل کو بڑی خوبصورتی سے اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ آپ اقبال، غالب اور مخدوم جیسے ادیبوں کے یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سجی ہوئی نثر ملے گی۔ میں نے کوئی یہاں مثال نہیں لکھی ہے۔ اس کے بعد مراسلہ کی نثر، جب کوئی چیز لکھ کر بھیجی جاتی ہے، وہ نثر جس میں الفاظ اور جملے ایک دوسرے کے ساتھ بے رواں انداز میں چلتے ہیں، اس میں قافیہ یا وزن نہیں ہوتا، اس کو ہم جو ہے مراسلہ والی نثر کہتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ فرق میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ دیکھیے گا آپ، سادہ نثر، مقفع نثر اور مراسلہ
نثر، مسجع نثر اور مصنوع نثر۔ سادہ نثر میں کیا ہوتا ہے کہ معلومات فراہم کرنا اس کا جو ہوتا ہے، عام بول چال کی زبان اس میں ہوتی ہے، قافیہ وزن نہیں ہوتا، کس میں؟ سادہ نثر میں۔ مکفہ نثر میں آپ دیکھیے قافیہ وزن نہیں ہوتا لیکن تفریح فراہم کرتا ہے، اس میں ادیب اور سامعین کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، اس طریقے سے قافیے کا استعمال کرتا ہے، گویا ہمیں شاعری کا گمان ہونے لگتا ہے۔ مراسلہ نظر کے الفاظ و جملوں کا ایک روانگی ہوتی ہے اور قافیہ وزن وغیرہ نہیں ہوتا۔ مراسلہ نظر کی بھی جو مقصد ہوتا ہے معلومات فراہم کرنا ہی ہوتا ہے۔ مسجع نثر جو ہوتی ہے، جملوں کے آخر میں ایک ہی آواز یا حرف، قافیہ وزن وغیرہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ سجی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ قاری کو تفریح، یعنی وہ انٹرٹین کرے اور اس میں مزہ کرے اور دیکھے کہ لکھنے والے نے کتنے فن سے لکھا ہے۔ مصنوع نثر قافیہ وزن اور دیگر صنائع بدائع اس میں ہوتے ہیں، اس میں بھی تفریح کا سامان ہوتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان اقسام میں سے کہیں ایک دوسرے سے مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سادہ نثر میں کبھی کبھی قافیہ یا وزن استعمال ہو سکتا ہے، اس طرح ایک مکفہ نثر میں کبھی کبھی مراسلہ نثر کا انداز بھی پایا جا سکتا ہے۔ گویا یہ تھی مکفہ نظر، مسجع، سادہ، سلیس، رواں، رنگین نثر۔ تو یہ نثر کی کچھ اقسام ہیں جو آپ لوگوں کی مختلف کتابیں پڑھیں گے، جو بچے آگے جائیں گے وہ داستان پڑھیں گے، ناول پڑھیں گے، افسانے پڑھیں گے، تو وہ دیکھیں گے کہ ہر شخص کی ایک اپنی تحریر ہے، اپنا اسلوب ہے، کوئی بہت سادگی اور روانگی سے لکھتا ہے۔ مولانا ابو کلام آزاد کی نثر بڑی مشکل اور بڑی مسجع اور مکفہ نثر تھی، بڑی دقیق نثر تھی، آپ دقیق نثر بھی کہہ سکتے ہیں، ایک اصطلاح میں یہ ہے۔ اسی طرح کی غالب کی نثر بڑی سادہ اور رواں تھی، میر حسن کی نثر بڑی سادہ اور رواں تھی، اور مرزا محمد ہادی رسوا کی نثر بڑی دلچسپ اور رنگی ہونے کے ساتھ ساتھ سادگی بھی اس میں ملتی ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، تو چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ جن طلباء کو اس سے استفادہ ہوگا یقیناً اپنے کمنٹ سے مجھے بتائیے گا، اور کوئی ٹاپک اگر خاص کر نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے حوالے سے آپ کو آڑے آ رہا ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے، آپ مجھے بتائیں گے تو میں ضرور اس پہ کام کروں گا۔ ایسے بھی کام ہوتا رہے گا۔ آپ اپنا دھیان رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔